बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मज़ाफ़ाती इलाक़ों के लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त बचाया और PDM के जो एक आखिरी उनकी जो एक कोशिश थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बचाने के लिए, वो भी हस्बे मामूल बुरी तरह नाकाम हुई। आज हम इकट्ठे हुए हैं, आपको इसलिए बुलाया है कि हम आज जो कैबिनेट में एक ब्रॉडशीट इंक्वायरी जो कि मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, उसकी सिफारिशात पे एक कमेटी बनाई गई जो कि इसकी ब्रॉडशीट केस की और इस फैसले पे मबनी तहकीकात करेगा। और उसके जो मेंबरान हैं वो हैं एक फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सीनियर ऑफिसर फ्रॉम FIA, सीनियर लॉयर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफिस। इस कमेटी का काम बुनियादी तौर पे इस बात को देखना होगा कि जो भी इस फैसले में जो लंदन हाई कोर्ट आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कौन कौन से किरदार सामने आए हैं, और जो हमारी इंक्वायरी कमेटी की जो TORs हैं उस पे ये सारी चीज़ें तय तक इन्वेस्टिगेट होंगी। और साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह पनामा जो कि एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट से शुरू हुआ था, ये जो रिपोर्ट है, ब्रॉडशीट का जो फैसला है, ये हक़ाइक़ पे मबनी सबूतों के साथ एक फ़ैसला है जिसमें कि पूरी तफसीलात भी हैं जो आपको फवाद चौधरी साहब बताएंगे और मैडम शीरी मज़ारी बताएंगी। इसमें सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, और आज वही लोग जो कि PDM के नाम से इस मुल्क में मारे फिर रहे हैं और एक NRO की तलाश में हैं, किस तरह से उन्होंने इस कौम का, इस मुल्क का पैसा लूटा, किस तरह से वो NRO से मुस्तफ़ीद हुए। अब ये कहते हैं कि NRO हम नहीं लेंगे। इन्होंने माजी में जो NRO लिया उससे जो हमारे ये गुज़श्ता 20 साल हैं, और बाय द वे ये अहम है कहना कि ये इसमें इस 20 साल की करप्शन शामिल नहीं है, ये सिर्फ उन 2 अदवार की जिसमें कि इन्होंने हुकूमत की उसका ये सबूतों के साथ फैसला है। और जो 20 साल हैं जो गुजरे हैं 2000 से इधर तक के, उसका तो इंशाल्लाह वो आगे उस पर भी होगा। तो आपको मैं कौम को यही बताना चाहता हूँ कि ये कितनी बदकिस्मती है कि NRO लेकर किस तरह से ये गलत पैसे से मुस्तफ़ीद हुए, जायदादें मज़ीद बनाई और मज़ीद इनमें ढिठाई आई, फिर ये वापस इक़्तिदार में आए और इन्होंने बेखौफ व ख़तर होकर जितनी करप्शन की, जितने असासे बनाए, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और अगर ये NRO न मिला होता इन्हें, इसी तरह तब जब प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं NRO की कि इनको नहीं मिलेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि एक NRO से मुल्क को कितना नुकसान पहुंचता है। एक नुकसान तो जो माली नुकसान है, और दूसरा नुकसान ये है कि इनको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। ये सियासत में भी आते हैं, ये ओहदों पर भी आते हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके उन्हीं के वसाइल, उन्हीं के मुस्तकबिल को ये तबाह बर्बाद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसकी तफसीलात जो है फवाद चौधरी साहब बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے تو میں ابھی تقریر سن رہا تھا مریم بی بی کی، ایک بات ویسے ماننی پڑے گی کہ یہ جو شریف فیملی ہے آرٹسٹ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کو ایک باقاعدہ آرٹ کی شکل دی ہے، اور جو ایک سمجھیے کہ اس کو جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کو ری شیپ کیا ہے، دنیا میں ری ماڈل کیا ہے، وہ صرف یہی کر سکتے تھے. تو جہاں پہ بندے کی کوئی صلاحیتیں ہوں اس کو ماننا بھی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر تو یقیناً ہم شریف فیملی کو میں داد دینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے، اور اب بھی جس طریقے سے جس کانفیڈنس سے آج مریم نواز شریف نے 1200 کے مجمع کو 1,00,000 1,50,000 بندہ سمجھ کے خطاب کیا، وہ بھی ان کے کانفیڈنس کا اظہار ہوتا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کس کانفیڈنس سے انہوں نے بتایا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے کس کانفیڈنس سے کیلیبری فونٹ کے اوپر جو ہے وہ جعلی دستاویزات بنا کے سپریم کورٹ میں دی تھیں. تو کانفیڈنس کی کمی ویسے ان میں نہیں ہے، یہ بات جو ہے یہ ماننی پڑے گی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی جو کچھ ٹکرز وغیرہ چل رہے تھے. مولانا جو ہے میرا خیال ہے تنہائی کی اذیت کا شکار ہے، اور جس طرح سے ان کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو کوئی خلیفہ ہی مقرر کر دیں گے، اس سے ان کو لگا ہے کہ ایسا معاملہ ہو نہیں رہا، بڑی ان کو تنہائی اور اذیت کا شکار ہے. سو میں مولانا صاحب کو کہوں گا کہ اس کو سسپینڈ کریں تقریر کو، کسی حکیم وغیرہ کے پاس جائیں اور ذہنی تناؤ میں دباؤ کی کچھ جو تجاویز ہیں وہ لیں. ویسے بھی اب ہم نے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے CBD الاؤ کر دی ہے، اور اس کا اچھا وہ بھی ایک اچھا علاج ہے. مولانا جو ہے استعمال کرے، اس سے ان کو افاقہ ہوگا. اچھا جی، یہ جو سٹوری ہے جس کے اوپر جو زیادہ اہم بات ہے جو آپ لوگوں سے کرنے والی ہے، اور آپ میں سے تو خیر بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ بڑے طویل عرصے سے ان معاملات کو کور کر رہے ہیں، بہت سارے دوست جو میں دیکھتا ہوں یہاں ان کو تو ویسے ہی اچھی بچی کا پتہ ہے، لیکن کچھ جو ہمارے عوام ہیں ان کو لوگوں کو نہیں پتہ، کچھ دوستوں کو ویسے نہیں پتہ. پہلی بات تو یہ جی 1999 میں جب پرویز مشرف صاحب نے آ کے یہاں پہ مارشل لا لگایا اور نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا گیا، تو دو لوگ تھے، ایک کا نام تھا غضنفر صادق علی، اور ایک جو تھے وہ تھے طارق فواد ملک. یہ لوگ جو ہیں نیب، آپ کو معلوم ہے 1997 میں جو نیب تھی اس کا نام تھا احتساب بیورو. 1999 میں اس کو احتساب بیورو کا نام تبدیل کر کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کر دیا گیا، اور اس کا جو پہلے سربراہ تھے وہ جنرل امجد تھے. تو جنرل امجد صاحب کو یہ دو لوگ جو ہیں یہ آ کر کے ان کو کہا کہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو پھیلی ہوئی جائیدادیں ہیں ان کو ہم حکومت پاکستان کے لیے ان کا ٹریس کرتے ہیں، تو ہم سے آپ یہ معاہدہ کر لیں کہ آپ 20% ان جائیدادوں کا جو ہم آپ کو ٹریس کر کے دیں گے، آپ وہ اس کا 20% ہمیں دیں گے. جنرل امجد صاحب جو ہیں ان کو بروشر بھیجا گیا. یہ جو کمپنی تھی اس کا نام تھا ٹروون، اس کی جو سپیلنگ ہے TROUVONS، اور میں ابھی ڈاکٹر مزاحی صاحبہ سے اس کا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تلفظ. یہ ٹروون بیسکلی فرینچ جو ہے لگتا ہے، لیکن یہ کمپنی تھی جس کے بہاف کے اوپر یہ دونوں جو حضرات ہیں ملک صاحب اور علی، یہ چیئرمین نیب اس وقت جو ہے ان کو آ کر کے ملے، غضنفر علی صاحب اور فواد طارق ملک. ان کو بروشر انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ ہمارے یونٹس ہیں، ہمارے پاس انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں، ہمارے پاس وکیل ہیں، ہمارے پاس اکاؤنٹنٹس ہیں، فورینزک کا ہم کام کرتے ہیں، تو آپ یہ کام جو ہے وہ ہمیں دیں. جنرل امجد کو آئیڈیا پسند آیا کہ بڑا اچھا ہے اگر اس کے اوپر آ جائے، لہٰذا وہ کولوراڈو گئے. کولوراڈو امریکہ میں ہے، وہاں پہ وہ ان کے دفتر میں گئے ٹرومون کے، اور اپریل 2000 میں انہوں نے یہ دورہ کیا. دو لوگ ان کو وہاں پر ملے، ایک کا نام تھا جیمز اور دوسرے کا نام تھا ڈاکٹر پیپر. دونوں نے اپنی کمپنی کی پریزنٹیشن جو ہے وہ جنرل صاحب کے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ کمپنی ہے اور ہم نے پہلے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو بھی یہ کام جو ہے وہ کر کے دیں. جنرل صاحب وہاں سے واپس آئے. فاروق اعظم علی اس وقت بہت سارے دوستوں کو یاد ہوگا، وہ اس وقت پروسیکیوٹر جنرل تھے. انہوں نے ذمہ لگایا کہ آپ اس ڈیل کو باقاعدہ ایک کانٹریکٹ کا شکل دیں، قانونی شکل جو ہے اس کی وہ دیں. لہٰذا 20 جون 2000 کو نیب اور اس کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا
جس کے مطابق ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ جو ہے وہ ہمارے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام کے اوپر نیب نے سائن کیا، اور اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ کمپنی یہ اثاثے ڈھونڈے گی اور 20% اس اثاثوں کا یہ کمپنی جو ہے وہ اپنی فیس کے طور کے اوپر لے گی۔ اچھا، یہ جو کچھ لوگ میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ تو بالکل نئی کمپنی تھی، ان کو انہوں نے رکھا۔ براڈ شیٹ بالکل نئی کمپنی تھی اور آئی آر اے بھی بالکل نئی کمپنی تھی، کیونکہ یہ دونوں کمپنیاں ٹریوون نے کانسٹیٹیوٹ کی یہ جو رشوت کی جائیداد تھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو براڈ شیٹ کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ وہ یہ جو ایشیا میں اور یو کے میں اور یورپ میں جائیداد دیکھے گی، اور آئی آر اے جو ہے وہ باقی دنیا میں جائیداد دیکھے گی۔ سو جو ٹرومو ہے انہوں نے اپنی آگے 2 کمپنیز کانسٹیٹیوٹ کی اور ایک فریم ورک طے کیا نیب کے ساتھ کہ ہم یہ کام جو ہے وہ کریں گے۔ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ 20 جون 2000 کو یہ جو ہے وہ سائن ہوا۔ اس کے بعد براڈ شیٹ نے جو کام جیسے آگے کیا، انہوں نے ایک اور ریسپیکٹڈ فائنینشیل کمپنی تھی میٹرکس، اس کو ہائر کیا۔ میٹرکس ایک بڑی پروفیشنل کمپنی تھی، اس کے ساتھ اکاؤنٹنٹس بھی تھے، فورینزک کے لوگ تھے، وہ سارے جو ہیں انہوں نے مل کر کے اس کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کی۔ میٹرکس کے ایک صاحب تھے جو فوربس، وہ پاکستان آئے، نیب سے ملے، اور اس کے بعد ایک اور بڑے ریسپیکٹڈ آدمی ہیں دنیا میں، مسٹر بائن نام ہے ان کا۔ یہ جو فورینزک کے یا یہ جس کا آپ کہیں کہ فائنینشیل کرپشن کے جو اثاثے ہیں ایسٹس کو ڈھونڈنے کا، اس میں ان کا ایک بڑا ریسپیکٹڈ نام ہے دنیا میں۔ وہ پاکستان آئے، 2001 میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اچھا، یہ جون میں ہوا، یہ معاہدہ ہوا۔ فروری 2001 میں نواز شریف کا اس وقت مشرف صاحب کی حکومت کے ساتھ NRO طے پا گیا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے ساری فیملی لوٹیاں ڈالتی ہوئی یہاں سے جہاز پہ بیٹھی اور سعودی عربیہ چلی گئی۔ اچھا، براڈ شیٹ نے نیب کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ساری فیملی لوٹیاں ڈالتی باہر جا رہی ہے، تو اس میں کوئی ہمارے پیسے تو نہیں ڈوب جائیں گے؟ ہم نے آپ کو یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں یہ بتائی ہوئی ہیں، آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ اس وقت جو چیئرمین تھے جنرل حمزہ ریٹائر ہو چکے تھے، جنرل خالد مقبول اس وقت جو تھے وہ چیئرمین بن گئے۔ جنرل خالد مقبول صاحب نے ان کو کہا کہ جی ابھی پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں ان میں ذرا ایک جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا ہولڈ کے اوپر رکھیں۔ اچھا، یہ جو جون میں معاہدہ ہوا تھا اس میں نیب نے 200 لوگوں کی فہرست دی تھی اس کمپنی کو، براڈ شیٹ کو اور آئی آر اے کو، کہ ان لوگوں کے آپ نے اثاثے ڈھونڈنے ہیں۔ انٹرسٹنگلی ان 200 لوگوں میں اسحاق ڈار کا نام شامل نہیں ہے۔ آگے چل کے جو طلعت گھمن ہے جو کہ نیب کے اس وقت کے فائنینشیل کرائم کے ہیڈ تھے، ان کو انہوں نے اسحاق ڈار کے اوپر جب پوچھا کہ وہ کیوں نہیں ہے شامل، حالانکہ ان کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ پاکستان کی کوئی کرپشن کی کہانی مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ڈار صاحب اس کے اوپر اپنا ہاتھ نہ رکھیں۔ 20 سال میں تو ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ مطلب باقی پوری دنیا جو ہے ان کو ایک رول ماڈل سمجھتی ہے کہ کرپشن کو کیسا، پیسے کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے، کوئی سیکھنا ہے تو ڈار صاحب سے سیکھے۔ تو وہ 200 لوگوں میں ہی شامل نہیں۔ تو اس کی جو طلعت گھمن صاحب نے ایکسپلینیشن دی، انہوں نے کہا کہ جی وہ اس لیے ہم نے ڈار صاحب کا نام شامل نہیں کیا کہ وہ نیب کی بڑی مدد کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ڈار صاحب کی جو اپروور بننے کا یا نوادہ گواہ بننے کا جو ساری معاملہ تھا وہ ہمارے جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اچھا، مئی اور حدیبیہ کی وہ ساری قصہ کہانی جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سارا آیا وہ اچھا، مئی 2001 میں مسٹر بائن پاکستان آئے اور 5 ہائی پروفائل کیسز کے اوپر انہوں نے نیب کو بریفنگ دی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جا کے کہا کہ ہم نے بریفنگ تو دی ہے بٹ آپ کا رویہ بڑا کوئی کولڈ ہی ہے، کوئی آپ نے کوئی خاص دلچسپی جو ہے وہ آپ نے نہیں لی۔ اس کے بعد 28 اکتوبر 2003 کو نیب نے آئی اے آر اور براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم کرنے کا نوٹس دے دیا۔ یہ جو پراپرٹیز ہے، جس طرح ابھی شبلی فراز صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے معاملہ، کہ NRO جو قوموں کو پڑتا کتنے کا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تو خیر $15 ملین بھی جو ہیں وہ ہم نے دیے، یہ تو دیے ہی دیے، لیکن نواز شریف صاحب کے پیسے جتنے اس NRO کے بعد معاف ہوئے، آپ صرف ایک اس مثال سے اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف صاحب نے $7.34 ملین
نیب کو دیے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2000 میں 7.34 ملین ڈالر، یعنی $70 لاکھ سے بھی زیادہ پیسہ آج سے 20 سال پہلے، جب ڈالر کتنے کا ہوگا؟ 100 روپے کا، 60 روپے کا ہوگا، 60 کا، 50-60 روپے کا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت انہوں نے جو ہے 7.34 ملین ڈالر دیے۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جی تو بہت چاہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے 7.34 ملین ڈالر دیے۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جی تو بہت چاہتا ہے کہ سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا۔ اب سچی بات یہ ہے کہ احتساب یہاں پہ ہم نے تھوڑا اس کا دائرہ پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ 7.34 ملین ڈالر بعد میں کیا ہوا؟ جب حکومت آئی تو افتخار چودھری صاحب نے عدالت کے اندر کہا کہ ابھی یہ پیسے واپس کرو، اور آج وہ ماشاءاللہ وہ واک کرتے پھر رہے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ نارملائی چل رہی ہے، اور انہوں نے قوم کے یہ پیسے، اور نیب کو کہا کہ آپ کو آرڈر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے آرڈرز کے اوپر سیدھے پیسے جو ہے وہ واپس کرے۔ 7.34 ملین ڈالر جو شہباز شریف نے جمع کروا دیا تھا نیب میں، وہ افتخار چودھری کے حکم کے اوپر جو ہے اور اس وقت معاملہ کے اوپر جو ہے وہ واپس کرنا پڑا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ اینی ویز یہ سارے جو معاملات ہیں یہ چل رہے تھے کہ 2015 میں موزیک فونسیکا آ گئی، اس کے بعد 2003 کے بعد ایک لمبی جو ہے وہ کہانی ہے جس میں ابھی ڈاکٹر مزاری آپ کو بتائیں گی بھی کہ اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا غور کیا، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں عمران خان کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے نہ یہاں پہ چھوڑنے والوں کو جو ہے کوئی NRO دینا ہے، اور نہ یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو ہم نے کوئی NRO دینا۔ اس کے درمیان جو کچھ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ معاہدہ جا کے یک طرفہ طور کے اوپر ہم نے ختم کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہمیں نوٹس دے دیا، آربیٹریشن میں جا کے 15 ملین ڈالر جو ہیں وہ اسی کمپنی کی ایک اور کمپنی ساتھ بنائی، ہم نے اس کو 15 ملین ڈالر بھی دے دیے، اور وہ فیصلہ بھی بعد میں ہمارے خلاف ہو گیا۔ وہ ایک علیحدہ درمیان میں کہانی ہے، اس کے لیے بھی ڈاکٹر مزاری بتائیں گی کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال نیب کی اس کے اوپر جو رپورٹ بنائی گئی نیب نے، اور شریف گورنمنٹ 2015 آ گیا، اس میں 2016 میں یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا آربیٹریشن کا۔ اب آپ دیکھیے، آپ لوگوں نے تو بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے پیناما کور کیا تھا، آپ کو معلوم ہے 2016 میں پیناما اور اپنے عروج کے اوپر چلا گیا تھا 2016 میں، لیکن پاکستان میں اس فیصلے کی کوئی خبر نہیں آئی، نہ ہی JIT کو اس وقت کے اٹارنی جنرل صاحب نے نہ بتایا، نہ حکومت نے بتایا، اور نہ ہی ہمارے کسی سفارت خانے نے یہ اطلاع دی JIT کو اور حکومت کو کہ یہ ایک فیصلہ 2016 میں ہمارے خلاف آ گیا۔ اصولی طور کے اوپر تو JIT جو بنائی گئی تھی، جو سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی، یا سپریم کورٹ میں کیس تھا، حکومت پاکستان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہ فیصلہ آیا ہے ہمارے خلاف آیا ہے، لیکن خود نواز شریف اوپر بیٹھے ہوئے تھے، چیئرمین نیب اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کس قسم کے اس وقت کام کر رہے تھے جو اس وقت کے چیئرمین نیب تھے، وہ خبر جو ہے وہ ود ہیلڈ کر لی گئی۔ 2016 کی یہ خبر جو ہے یہ کبھی واپس جو ہے وہ نہیں آئی۔ اینی ویز ان دا مین ٹائم یہ ہوا کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، اور اس کمیٹی میں کون کون ہے؟ سب سے پہلے مسٹر میرٹ بیزنمانٹ ہے، مسٹر لیروکا ہے، مسٹر مارکووٹز ہے۔ اچھا، اب یہ جو لیروکا ہے یہ بڑے ریسپیکٹڈ لائر ہیں، امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ میں وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو مارکووٹز ہیں یہ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کا ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے فورینزک کے اوپر۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے UK، KSA، UAE اور پاکستان، اس میں جو شریف فیملی کی پھیلی ہوئی پراپرٹیز تھی 76 پراپرٹیز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی، اور وہ پراپرٹیز انہوں نے پاکستان کو پیش کی۔ اس بنیاد کے اوپر یہ جو ایویلیویشن بنی اس میں، اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2-3 کیسز جس کے اوپر ایویڈنس موجود تھی لیکن کبھی کیس اس طرح سے نہیں گیا، ان میں سے ایک کیس تھا جس میں $160 ملین
لاہور اسلام آباد موٹر وے کے شریف فیملی کو گئے. اس کے میں یہ بھی شامل ہے کہ کس طرح سے کسینوں میں وہ پیسے جو ہیں وہ گئے اور وائٹ کیے گئے, لیکن اس کی انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے, اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. سو یہ جو لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جی یہاں تو پی ٹی آئی حکومت ہے, عمران خان ان کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں, شبلی فراز, شیری مزاری, فواد چودھری, یہ تو ان کا انٹرسٹ ہے, یہ تو ان کے خلاف ہیں. یہ جو لنڈن کی ہائی کورٹ ہے, یہ جو تینوں لوگ جن کے میں نے آپ کے نام لیے ہیں, یا امریکہ کے جو لائر ہیں, ان لوگوں کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا سوائے اس انٹرسٹ کے کہ وہ جائیدادیں ڈھونڈتے اور لیجٹیمیٹ جائیدادیں جو ہیں وہ بتاتے اور اس کے بدلے میں وہ پیسے لیتے. لہٰذا یہ تقریباً $850 ملین کی جو ایویلیویشن ہے وہ ہمارے سامنے آئی, جس کو $100 ملین کے اوپر جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا گیا, اور اس کے پیسے جو ہیں وہ نیب کو کہا گیا کہ وہ ان کو ادا کرے. لیکن اس ساری کہانی سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا کہ یہ واقعی آرٹسٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ کتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے گئے, وہ پیسہ وہاں پہ اسٹیش کیا گیا, لیکن اس کے اوپر جو ساری کاروائی ہے یا جو سارے معاملات ہیں وہ اب تک ہولڈ ہوئے ہیں. اور اب یہ چیئرمین نیب اور جو نیب کی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مقدمات کو جلد از جلد کنکلوڈ کرے تاکہ لوگوں کی طرف جائیں. اب صرف آخری جو حصہ تھا کہ اس کے اوپر کیبنٹ کمیٹی نے کیا کیا اور اس کی کیا ٹی او آرز کیا ہے, وہ ڈاکٹر مزاری سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو بتا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو رقم انوالوڈ ہے, جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے, اتنی میسو رقم ہے, 850 ملین کی اتنی پراپرٹیز شریف فیملی کی ہیں جو کہ باہر ہیں, جو کہ انلیگل ہیں, ان اکاؤنٹڈ فار ہیں. اور یہ براڈ شیٹ اور ٹرووانگ کا اور جو کیا کہتے آئی اے آر کی فائنڈنگز ہیں, یہ ایک حصہ ہے کرپشن کی قسط کا. سوئس بینک اکاؤنٹس کا نہ بھولیے جو ہوا تھا, اور وہ راک ووڈ کے جو پہلے زرداری صاحب نے کہا کہ میری تو ہے ہی نہیں, حکومت لے لے, اور پھر واپس انہوں نے اپنے آپ کو کلیم کر لی پراپرٹی. جس طریقے سے واجد شمس الحسن جو ایمبیسڈر تھے, ہائی کمشنر تھے یو کے میں, سوئٹزرلینڈ جا کے کاغذات اٹھا کے آ گئے. یہ ساری یہ قصے ہیں ایک ٹوٹل کرپشن کی. براڈ شیٹ کی اب پینما میں پہلے خبر نکلی, براڈ شیٹ کی اب خبر آ رہی ہے جو کہ 2016 میں آنی چاہیے تھی, اور جو سوئس بینکس کا ہے اس کو بھی نہ بھولیے, وہ بھی ہے. اور یہ میں حیران ہوں, آج میں نے کچھ مریم کی سپیچ بھی سنی, اور ان کا رونا جو روتی رہتے ہیں, کون مانگ رہا ہے این آر او, وہ بی بی آپ نے ایک نہیں 2 این آر او مانگ کے لے لیے ہیں, اب آپ تیسرے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کچھ دیکھیں, میری ایڈوائز ہے کہ مریم نواز شریف ایک دفعہ یہ جو آربیٹریشن کورٹ کی 2 رپورٹس ہیں اور جو اس لنڈن ہائی کورٹ کی ہیں ان کو پڑھ لیں. جب پڑھیں گی, اگر انگریزی کا مسئلہ ہے تو اردو کی ترجمہ بھیج سکتے ہیں, خود ان کو شرم اتنی آئے گی کہ بول نہیں سکیں گی. کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے حکومت اس وقت تھی اداروں کو استعمال کیا, یہ نہیں سکیں گی. کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے حکومت اس وقت تھی اداروں کو استعمال کیا, یہ اگریمنٹ نیب کی انویسٹیگیشن جس طریقے سے روکی گئی, کون کون شخصیتیں تھیں جو ملوث تھیں, کیوں روکی گئی, کس کے لیے روکی گئی, کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے روکی گئی, کس کو فائدہ ملا ان سے, یہ ساری چیزیں اب آ گئی ہیں ان رپورٹس میں. اس واسطے یہ میں سمجھتی ہوں کہ کن چوروں کو بینیفٹ ملا, کہ کن کو دیا گیا, کیوں دیا گیا اور کس نے دیا گیا, اس پہ بھی ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اس واسطے کیبنٹ نے یہ اپروول دیا انکوائری کمیٹی کی, جو شبلی نے ان کو بتا دیا. 45 ڈیز میں ہم ریکویسٹ کریں گے اس انویسٹیگیٹو کمیٹی کو کہ ہمیں رزلٹ دیں. اور انکوائری کے ٹی او آرز بھی بن گئے ہیں, 5 حصے ہیں اس کے. پہلے کمیٹی ممبرز انہوں نے بتا دیے کمیٹی ممبرز کا. تو انکوائری کمیٹی کے ٹی او آرز بھی ہیں, تاکہ شروع سے جب سے نیب کی اگریمنٹ ہوئی
ان کے ڈفرینٹ ٹروؤں کے ساتھ، پھر براڈ شیٹ کے ساتھ، یہ ساری اگریمنٹس کیسے ہوئی، کیا خامیاں تھیں اس میں، کس طریقے سے روکی گئی، 2016 جب یہ رپورٹ آئی کیوں نہیں آگے گئی، شریف خاندان کو اور بھی اس میں شیرپاؤ کا نام ہے اور بڑے نام ہے، کیوں یہ روکی گئی انکوائریز، کیوں ابھی تک ان کو سزا نہیں مل رہی. اور اب ایویڈنس سارا ہمارے پاس آیا. اور یہ یاد رکھیں یہ پاکستان کے کورٹس کی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے انویسٹیگیشنز، یہ بیرون ملک یونائٹڈ کنگڈم جس کے قانون عام ایکسیپٹڈ ہے کہ بڑا رسپیکٹیبل کریڈیبل ہے، ادھر یہ ججمنٹس آئی ہیں شریف خاندان کے خلاف. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ججمنٹس آنے کے بعد کم سے کم کچھ شرم حیا ہو مریم میں تو چپ کر جائیں، کچھ عرصے پڑھ لیں کہ ان کے خاندان نے کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا. اور جو لوگ ملوث ہیں، ملک ایک دفعہ تو لوٹا جو انہوں نے چوری کی ساری، جو منی لانڈرنگ کی، ملک کو دوسری دفعہ لوٹا جنہوں نے اگریمنٹس کی کہ ان کو معاف کر دو، جنہوں نے انویسٹیگیشن روکی. تو قوم کو دو دفعہ نقصان پہنچا ہے. ایک دفعہ جو ہم نے ان براڈ شیٹ وغیرہ کو پیسے ادا کیے اور ایکشن نہیں لیا ریکوری کا، وہ بھی قوم کا پیسہ ڈوبا. اور جو انہوں نے اپنی منی لانڈرنگ اور لوٹ گھسوٹ کی ہے، وہ ایک میں سمجھتی ہوں یہ براڈ شیٹ بھی ٹپ آف دا آئس برگ آپ سمجھ لیں. اس میں اور سوئس بینکس کا اگر آپ ملائیں گے، پینما کو ساتھ ملائیں گے، تو قوم کو اندازہ ہوگا کس طرح یہ فیملیز نے لوٹا ہے اس قوم کی نیشنل ریسورسز کو. اور اس واسطے انکوائری کمیٹی کے ٹی او آر جو آپ کو ڈیٹیل میں مل جائیں گے، اس میں ہم نے اس میں یہ ہے کہ وہ ذمہ داری فکس کریں کون سے لوگ تھے جنہوں نے نیگوشیٹ کیا، اپروو کیا، اور سارے بینیفیشریز کے نام ایکسپوز ہوں. اور یہ کمیٹی کو یہ بھی پاورز ہیں کہ وہ جس شخص کو بلانا چاہیں بلائیں، جس ادارے سے کوئی کاغذ کوئی اگریمنٹ مانگنا چاہیں ان کو دینی پڑے گی ان اداروں کو، تاکہ ایک ہی دفعہ ساری انویسٹیگیشن قوم کے سامنے آ جائے اور جن کو سزائیں ملنی چاہیے قوم کا خزانہ لوٹنے کا، ان کو سزائیں ملیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیختے رہیں جی ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، اور پرائم منسٹر پہ غلط الزام اور لوگوں پہ غلط الزام. آپ کے تو ثبوت آ گئے ہیں، بار بار ثبوت آ رہے ہیں، چاہے پینما ہو، چاہے سوئس بینکس ہو، چاہے یہ براڈ شیٹ کی ریولیشنز ہو. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. واضح طور پہ آپ کی کرپشن، آپ کی منی لانڈرنگ، اور جو اماؤنٹس ہیں، فواد اینڈ میں آپ ذرا اماؤنٹس بھی بتا دیں کہ کس حد تک ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں یہ ملک غریب نہیں ہے، ان لوگوں نے غریب کرنے کی کوشش کی ہے جس طریقے سے انہوں نے لوٹا ہے. جو ان کے پاس لوٹ گھسوٹ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، اس سے تو پاکستان واضح طور پہ لگتا ہے بڑا امیر ملک ہے جس کے ریسورسز ہیں، انفینٹ ریسورسز ہیں، جو یہ لوگ ہاتھ مارتے جا رہے ہیں. اور آج سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ مریم نواز کہ جی پرائم منسٹر کو ہندوستان سے پیسہ آیا اسرائیل سے. خدا کا خوف کرو، تمہارا باپ ہندوستان گیا اپنے بیٹوں کو لے کے، بزنس مین سے ملایا، تمہارے گھر شادی پہ اجیت دوول آیا. کس منہ سے آپ کہہ رہی ہو؟ ہندوستان سے کس نے پیسہ لیا؟ کس نے ہندوستان بزنس مین کے بزنس لوگوں کے ساتھ ڈیلز کی؟ شرم کی بات ہے. نواز شریف گیا پرائم منسٹر بن کے ہندوستان، اور پہلی دفعہ ہے کہ ہندوستان کا پاکستانی پرائم منسٹر اے پی ایچ سی کے لیڈرشپ سے نہیں ملا دلی میں. پہلی دفعہ ہوا ہے. اس سے زیادہ کیا پروف ہے جو لنک ہے انڈیا کا اور شریف فیملی کا؟ اسرائیل مولانا صاحب کے ریپرزینٹیٹیو گئے ہیں اور پھر یہ کھڑے ہو کے ایسے جھوٹ قوم کے سامنے بولتے ہیں. میں سمجھتی ہوں قوم سمجھدار ہے، قوم کو پتہ ہے کس نے لوٹا ہے، کس نے ہندوستان کے ساتھ بزنس ڈیلز کیے ہیں، ہندوستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کس کی فیملی میں آیا، کس کے گھر آیا، سارا پتہ ہے قوم کو. مریم بی بی، مولانا صاحب جھوٹ بولنا بند کر دیں، کچھ شرم و حیا کریں. اپنا لوٹا ہوا جو آپ نے قوم کا لوٹا ہوا اثاثے سارے لے گئے ہیں باہر، واپس دیں قوم کو.
آپ کو قوم معاف نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ یہ انکوائری کمیٹی جب اپنے پیش کرے گی ریزلٹس تو ایکشن حکومت لے گی اور سب کو سزا ملے گی، لوٹنے والوں کو بھی اور وہ لوگ جنہوں نے ان لٹیروں کو فیسیلیٹیٹ کیا، جنہوں نے ان کو مافیاں دلوائی، کیسز وڈرا کیے اور بڑی بڑی رقم دی ان کمپنیز کو جنہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے ثبوت پیش کیا اور آپ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا. تھینک یو. فگرز میں بتا دوں کہ یہ جو اپنا ہے نا، پاکستان کو تو خیر چھوڑ ہی رہے ہو، یہاں پہ سعودی عربیہ میں 95 یہ جو اپنا پراپرٹیز ہیں یہ ابھی 2016 کی ہیں. 2 یہ سعودی عربیہ میں 95.6 ملین ڈالر، یو اے ای میں 33.6 ملین ڈالر، اور یو کے میں یہ اپارٹمنٹس کے علاوہ، یہ جو اپارٹمنٹس ہیں 7 فیٹ والے، یہ نہیں ابھی اس میں شامل، اس کے علاوہ 114 ملین ڈالر کی جو ہیں وہ پراپرٹیز ہیں. اور اگر آپ یہ جو ایون فیلڈ کے ڈال لیں اور پھر ہائیڈ پارک کا ڈال لیں تو ہائیڈ پارک کا تو اکیلا $1 بلین کا ہے، اور یہ جو باقی ان کے یہ ہیں یہ کم از کم 700-800 ملین ڈالر کے ہیں. تو یو کے میں تو جو پراپرٹیز ہیں وہ 2-2.5 بلین ڈالر پہ چلی جاتی ہیں اگر ہم ان کے اس اسیسمنٹ کو دیکھیں. تو جس طرح سے ڈاکٹر مزاری کہہ رہی تھی کہ لوٹنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. سر شبیر صاحب، آپ یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اتنی اماؤنٹ جو ہے ان لوگوں سے آپ نے نکلوانی ہے، تو آپ یہ بتائیں قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ مطلب آدھا عرصہ تو آپ کا گزر گیا، آدھا ٹائم آپ کا رہ گیا، یہ جو رقم ہے یہ واپس لانے میں آپ اس کو مزید کتنا ٹائم آپ لگ سکتا ہے اور آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کہ آپ کو وقت بھی لگتا ہے، لیکن حالات خود بخود سازگار ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ کوئی پی ٹی آئی نے اس کو ڈسکور نہیں کیا، یہ اسی طرح جس طرح کہ پاناما کو ہم نے نہیں کیا تھا. تو یہ ہم نے جو یہ کمیٹی بنائی ہے یہ 45 دنوں کے اندر اپنا انویسٹیگیشن کرے گی اور نتائج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. سر میرا نام مظہر ہے جی، میں پبلک ٹی وی سے ہوں. 2 پارٹ کوسچن ہے سر میرا. ایک تو فواد صاحب نے بتایا اور ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ 200 لوگوں کے نام تھے اس میں ایکسکلوڈنگ ساجد صاحب. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ شریف فیملی کو فوکس کیے ہوئے ہیں، جس نے بھی پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے باقیوں کا بھی. جی صحیح. اچھا، نہیں، وہ یہ لوگ تھے جو کہ سب سے ہائیسٹ آفس پہ تعین تھے، پرائم منسٹرز تھے، منسٹرز تھے. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان 200 لوگوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بھی نام ہوں گے. اس حوالے سے ہم تک پوری انفارمیشن نہیں پہنچ پا رہی. کیا اس جو یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ شاید انڈر ہینڈ کوئی گورنمنٹ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ڈیل ہے کہ آپ خاموش ہیں؟ آج بھی دیکھیں بلاول جائے اور آگے مولانا کو جو ہے وہ ان کا دل کمزور ہو رہا ہے، آپ اس طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں. اچھا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اگر کوئی آپ شیئر کریں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کو میں نے 10% نہیں کہا تھا، ایک عام اصطلاح بن گئی تھی کہ اس میں 10% ٹنگوں سے بم باندھ کے پیسے لینے کے معاملات تھے. لوگ یہ سننا چاہتے ہیں if I'm not wrong کہ زرداری صاحب نے کیا کیا. پھر یہی سوال ان کا جو اس کو میں ڈیفرنٹ وے زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ پیسہ کب تک آتا ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری دلچسپی یہی ہے کہ پاکستان کو یہ جو لوٹا ہوا مال ہے یہ جو ہے تو واپس آئے، کیونکہ جس طرح سے ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں انہی خرچیوں سے، اور انہوں نے جس طرح کے اس ملک کے اثاثوں کو لوٹا، اس میں آپ یہ نہیں کہیں کہ جی یہ ایک یک طرفہ ہو رہا ہے. اس میں جو پیپلز پارٹی کی جو مین کردار ہیں اس میں اومنی اکاؤنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جو سوئس اکاؤنٹس تھے $64 ملین یا $65 ملین، کس طرح سے وہ غائب کیے گئے، سر محل کا کیا ہوا، یہ سارے جو ہے تو اس پہ ہیں، رڈار پہ ہیں. اور ان کی جو تحقیقات ہیں اور ان کی جو ان پہ آخری جو ہمارا جو ہدف ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ پیسے پاکستان واپس آئیں. لیکن این آر اوز کی صورت میں جس طرح سے آپ نے سنا کہ این آر اوز کی صورت میں جس طرح ایک سیاسی اس کی ایکسپیرینسی کے طور پہ جس طرح کے دیے گئے این آر اوز
माजी में उसने बे इंतहा नुकसान पहुंचाया और उन्होंने हर उस इन्वेस्टिगेशन, हर उस कोशिश को, जिसमें कि कोशिश यही थी कि ये पैसे वापस आ जाएं, उसमें NRO लेके, और अभी भी यही कोशिश है। ये आपका क्या ख्याल है जो PDM कर रही है, तो ये इनको कोई जमहूरियत से बहुत दिलचस्पी है? कतई नहीं। ये तो सिर्फ इनकी अगर आप तकरीरें भी सुने तो ये सिर्फ NRO लेने के चक्कर में ना उम्मीद अभी भी नहीं हुए, लेकिन अब उनकी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। अजीम सिद्दीकी, शकील फराज साहब, ये बात तो अज़हर मिन अश-शम्स है कि आपके कप्तान यकीनन करप्ट नहीं है, लेकिन शकों को शुबहात पाए जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मंतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे उन जिम्मेदारों को जो ब्रेडशीट वाले मामले में मुलविस हैं। क्या कौम को यकीन दिलाने के लिए इब्तिदा काबीना में बैठे हुए और काबीना से बाहर शुगर स्कैंडल के जिम्मेदारों के खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए तो कौम को यकीनन इस बात का यकीन हो जाएगा कि आप लोग मुखलिस हैं ये इंक्वायरी करवाने में भी। थैंक यू। इसी के साथ अगर जितनी भी क्या परवेज मुशर्रफ को भी क्या परवेज मुशर्रफ जो NRO का बानी था उसको भी बुलाया जाएगा, जिस तरह श्री साहब ने कहा कि वो किसी को भी बुला सकते हैं? मेरा भी ज़रूरी सवाल ये है, समाज टीवी से सवाल ये है कि महमूद अस्करी साहब ने मौलाना साहब को ये मशवरा दिया है कि आप फतवा दें, लोग सरकारी गोदाम लूट लें, क्या ये बगावत नहीं है? देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा है कि जिस रियासत का हिस्सा मैं नहीं हूँ तो वो नामुकम्मल है। तो उनकी क्या बातें, उन्होंने तो अब जिस तरह के वो मेरा ख्याल है कि तकरीबन ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, क्योंकि बनता भी है जिस तरह के उनको आखिर में छोड़ दिया जाता है खाली कुर्सियों को खिताब करने के लिए, और ये ज़्यादती उनके साथ होती ही रहती है। और जिस तरह से कि उनको मायूसी दर मायूसी हो रही है, तो ज़ाहिर है कि वो इस किस्म की बातें करेंगे। लेकिन जहाँ तक कि आपका सवाल था, देखें हमारी पूरी कोशिश यही है। देखें, जब एक प्राइम मिनिस्टर जो कि ना कारोबार करते हैं और ना उनका कोई बिजनेस इंटरेस्ट है, न वो पैसे बनाते हैं, क्यों चाहेंगे वो कि ऐसे लोग जो कि बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे अंदर हों, हमारी पार्टी के अंदर हों, बाहर के हों, क्यों उनको छोड़ा जाए? बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ज़ीरो टॉलरेंस है। आपने देखा होगा, हमने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी 20 MPs को भी निकाल दिया था। उसके बाद हमारे कुछ एक आध वज़ीर था, वो भी फिर इस तरह भी हुआ नैब में कि वो हालांकि बरी हो गए। हमारे मतलब है कि एहतसाब जो है तो कोई ना कोई एक तरफा है, ना इसमें कोई बाई चॉइस है। तो हमारा तो इस पार्टी का तो मौक़िफ़ ही यही है और हमारा नारा ही यही है, तो हम उसको किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो इंशाअल्लाह उसको मैंडेट मिला है ब्रॉडशीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कब तक तयन करेंगे कि जो न्याय के हवाले से जो उन्होंने वापस लिया, किस का कितना कसूर था? क्योंकि 3 दौर गुजर चुके हैं। उसके बाद 2003 में ये वापसी हुई थी, तो किस दौर के न्याय ने कितना ज्यादा किया? दूसरा, 2014 से आज जो अपोजिशन आई है उसके ऊपर भी हमें कुछ बता दें। देखें, तो 2014 से एक केस चल रहा है, उसका फैसला क्या हो जाना चाहिए? और दूसरा, जो अपोजिशन के खिलाफ आप लोगों ने रेफरेंस दिए हुए हैं इसी के फॉर्म फंडिंग के हवाले से, क्या अपोजिशन आज कुछ वो भी सबूत लेके आई उनके हवाले? देखें, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, जरदारी साहब के दौर में दिए गए, और वो जिस तरह से डॉक्टर साहबा ने कहा है, हमारा जो TOR है उसमें शामिल है कि वो कैसे दिए गए और वहाँ पे कैसे गए, उसमें शामिल है, जिसने भी दिए हुए शामिल है। देखिए, हमने कमेटी को अथॉरिटी दी है, जिसको मर्जी वो बुलाना चाहे, हमने किसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं की, जो भी मुल्लज़िम होगा अंदर बाहर कहीं से उनको होगा। मैडम, एक तो ये बता दें आप, चलो ये जिस तरह बता रहे हैं 15 मिलियन बाबर आवाम जी, वो तो कमेटी में आ जाएगा ना। दूसरा ये बताएं कि आपने सारी चीजें क्लियर कट बता दी है फैमिली के खिलाफ, इस तमाम NRO में जनरल शामिल थे और उसको जिसका भी आया नाम आप बता दें। पहली चीज, हमने ये रिपोर्ट पब्लिक की है, हमने
रिपोर्ट पब्लिक की है, आप सब देख लें उसमें आपको क्या भी है। कॉपी से मिल और जाएगी। हम जो मुलविस होगा इसी वास्ते इंक्वायरी कमेटी बैठी है ना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हाँ दे दिया, तीनों का दे दिया, TOR में हाई कोर्ट आएगा।